हम आपके बेटे को उठवा देंगे, आपकी जुर्रत कैसी हुई कि आप रजब के बारे में बोले? और क्या है रजब भाई, क्या है? ब्रांड है रजब, तो ब्रांड तो जूतों के होते। दो दो टगे के यूट्यूब पर। रजब भाई ये बात करने से पहले एक दफा वो टाइम देख लेते जब दो दो टगे के ऊपर आप चार चार बॉक्स उठाकर छह छह मंजिले ऊपर चढ़ते थे। दो टगे से ही आप भी ऊपर आए हैं, ठीक है? कि वो कहता है जी इसका बंदा तो चला गया छोड़ के, ये तो ठेकेदार के साथ मिलके घर बना रही है अपना। कि आपने एक बापर्दा औरत के ऊपर ये तोहमत लगा दी कि वो फ्रॉडन है और ठेकेदार के साथ मिलके वो काम कर रही है। अरे सबूत तो ले देते, वही ठेकेदार मेरा शोहर है। अमीर आदमी है, उसके पास गाड़ियाँ, घर, फैन फॉलोइंग, सारा कुछ है, तो 2 लाख के पीछे अपना ईमान खराब क्यों करेगा? रजब भाई ने अपनी खुद ही कमेंट में कहा कि जी जब मैंने डोनेशन शुरू की थी तो 50 मैंने और 50 मेरी सिस्टर ने दिया था, क्योंकि उस वक्त मेरी इतनी ही कैपेसिटी थी। तो जब उनकी उतनी ही कैपेसिटी थी तब उनके लिए 2 लाख भी उतना ही होगा, बहुत होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। आज सोशल मीडिया पर रजब भट्ट जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, व्लॉगर हैं, डेली व्लॉगिंग करते हैं, रजब फैमिली व्लॉग्स के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, एक खातून सोशल मीडिया पर आती हैं जो कि उन पर कुछ इल्ज़ामात लगाती हैं या कोई डोनेशन का मामला होता है, उस मौजू पर बहस करती हैं या बात करती हैं। स्टार्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि आगाज़ कहाँ से हुआ और ये कंट्रोवर्सी इस हद तक क्यों आ गई। एक बंदा है, उसे लाइव आना पड़ता है, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि क्या बात थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अगर मैं आज यहाँ बैठी हूँ ना तो उसकी रीज़न ये है कि मेरी किरदार पर उंगली उठाई गई है। मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला को हाज़र नाज़र जानकर कहती हूँ कि मैं रजब को डिफेम करने नहीं आई थी। मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि उन्होंने मदरसे का जो डोनेशन लिया वो कहाँ गया, बस। इसके अलावा मैंने उन पर कोई उंगली नहीं उठाई थी, उनके घर वालों को कुछ नहीं कहा था और ना ही उनको कोई गाली दी थी। बताइएगा कि आप स्टार्ट में जाती हैं रजब के पास कि इस तरह से आप एक वीडियो बना दें जिससे कुछ पैसे आएंगे और उससे मदरसा बन जाएगा, बच्चों की तालीम व तदरीस का सिलसिला जारी हो जाएगा। ऐसे ही और उन्होंने अपनी वो इंस्टाग्राम लाइव में बताया कि मैंने 4 लाख रुपए तक दिए भी इन्हें, ऐसे ही है? ठीक है। अगर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे 2,65,000 रुपया जो था वो मेरे पास आया और कैश की सूरत में आया, चीज़ें आई और वो जो काम हुआ वो मैंने आपको बता दिया, विद प्रूफ बताया, ठीक है? इसके अलावा ना हम लोगों को मिला और ना हमारी से कोई बात हुई। जो बात जैसे एज़ इट इज़ मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है? लेकिन उसके बाद आकर अल्लाह माफ़ करे ये कहना, आप मुझे जवाब देते, टू दी पॉइंट जवाब देते, प्रूफ के साथ देते, ऑथेंटिक देते कि जी आखिर वो मदरसा बंद क्यों हो गया। आप इल्ज़ाम ना लगाते हैं। नहीं, वो कह रहे थे कि मैंने कहा बच्चियों को बिठाएं, मैं दोबारा व्लॉग करता हूँ ताकि कुछ और पैसे भी आएंगे तो काम मज़ीद जो है उसे जारी करते हैं। मैं रब्बे काबा की कसम खाकर कहती हूँ, मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला को हाज़र नाज़र जान के कहती हूँ कि मेरी रजब से इस टॉपिक पे कोई बात नहीं हुई, ठीक है? मैं जब उनके घर से होकर आ गई, उसके बाद जो एक व्लॉग उन्होंने यहाँ बैठकर बनाया ना मेरे साथ, उसके बाद मैं रजब से कभी फेस टू फेस नहीं मिली, ठीक है? वो जो कह रहे हैं कि जी मैं इनके घर गया और फिर मैंने इनको कहा कि जी मुझे डाउट लगा, इन्होंने कहा जी ऊपर ये बनाना है, ये वो, अल्लाह पाक की कसम मैंने ऐसी कोई बात नहीं, मेरी रजब से कोई बात नहीं हुई, ठीक है? और मैं बात इन शॉर्ट ये करूँगी कि मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला को हाज़र नाज़र जान के कहती हूँ कि अब किरदार मेरी बात पर आ गया है तो मैं तहम्मुल मिजाजी का सबूत देते हुए अपनी तरफ से तो उसे माफ़ करती हूँ, ठीक है? उसका और अल्लाह का मामला है, वो जाने और अल्लाह जाने, ठीक है? मैं बीच में से निकलती हूँ, अल्लाह को हाज़र नाज़र जान के कहती हूँ जितना कल से आप लोगों ने इस औरत पर लानत भेजी है ना बग़ैर सबूत के, मैं अल्लाह से आपका नाम लेकर रोऊंगी और फरियाद करूंगी और वो लानत हशर तक आप पर बरसेगी, क्योंकि अल्लाह ने झूठे पर लानत भेजी है, मैं झूठी नहीं थी। लेकिन मैं हाज़र नाज़र रब को जान के कहती हूँ कि मैंने रजब का मामला माफ़ किया, मैंने रजब को अल्लाह वास्ते पैसे माफ़ किए। लेकिन बात आ जाती है मुदस्सिर भाई की, जो आपका पहला इंटरव्यू करते हैं, जहाँ से बात उछली वो ये थी, मेरे किरदार को साइड पे कर दे, मैंने रजब को माफ़ किया, मेरा और अल्लाह का मामला है, मैं अल्लाह के सामने रोऊंगी और इतना गिड़गिड़ाऊंगी कि आप लोग देखेंगे कि मेरे साथ मेरा रब है, ठीक है? बात आ जाती है मुदस्सिर भाई की और वो कहते हैं कि जी एक यूट्यूब पर दो दो टगे के यूट्यूब पर। रजब भाई ये बात करने से पहले एक दफ़ा वो टाइम देख लेते जब दो दो टगे के ऊपर आप चार चार बॉक्स उठाकर छः छः मंजिले ऊपर चढ़ते थे। 2 टगे से ही आप भी ऊपर आए हैं, ठीक है? 2 टगे के यूट्यूब पर को 15 हज़ार रुपया दे के आपको इंटरव्यू दिया। अच्छा ये क्लियर कर दीजिएगा, आपको कोई पैसे दिए जा रहे हैं बोलने के लिए, डिफेम करने के लिए?
پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امت محمدی کا کلمہ، نہ کہ ان کا. اس کی قسم کھا کے کہتی ہوں، نہ مجھے کسی نے بولنے کے پیسے دیے، نہ میں نے کسی کو بلایا، ٹھیک ہے، اور نہ میں نے کسی کو ڈیفیم کرنے کے لیے یہاں بیٹھی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی میں نے نعوذ باللہ یہ سوچا تھا کہ رجب فیملی، میں نے سنا تھا کہ وفادار اکثر کتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ وہ کل سے لے کے آج تک، آپ یقین کیجئے اتنی تھریڈ کالز مجھے آئی ہیں، اتنی تھریڈ کال کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک عورت ذات، کیا کہوں، اسپیچ لیس. کس طرح کی کالز آ رہی ہیں؟ ہم آپ کے بیٹے کو اٹھوا دیں گے، آپ کی جرت کیسی ہوئی کہ آپ رجب کے بارے میں بولے؟ اور کیا ہے رجب بھائی، کیا ہے؟ برانڈ ہے رجب، تو برانڈ تو جوتوں کے ہوتے ہیں، انسان کا تو نیم البدل بھی نہیں ملتا، ٹھیک ہے. میں کہتی ہوں مجھے کسی بات کا دکھ نہیں، مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ وہ رجب بھائی کہتے ہیں کہ جی مجھے ایک آدمی ملا جس کے بعد میں نے پیسے روکے، ٹھیک ہے. ویر سورہ نور، قرآن پاک کی سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی مومنہ کے اوپر الزام یا تہمت لگاؤ اور آپ 4 گواہ نہ لا پاؤ تو اسے 100 کوڑے مارو، ایسے شخص کو جو اپنی تہمت ثابت نہ کر سکے. اب میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ناظر جان کے رجب کو معاف کر چکی ہوں، اسی لیے میں اسے معاف کرتی ہوں، ورنہ اپنی تہمت ہی ثابت نہ کر سکے تو 100 کوڑے بنتے ہیں. لیکن ایسے بندے کو کیا فائدہ جس کو دین کی سمجھ ہی نہیں ہو. کہہ رہے تھے کہ آپ مطلب کوئی مدرسہ نہیں بنانے جا رہی تھی، فراڈن عورت کا لفظ بھی استعمال کیا. فراڈن کہتے، اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو، ان شارٹ کے فراڈ کہتے ہیں تماشا کرنا، رونا دھونا. تو یہ رجب فیملی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوگی کہ فراڈن کون ہے. گل پیچھے ہوندی ہے، ٹی 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 ٹسوے بہانے شروع ہو جاتے ہیں. کون فراڈن ہے یہ رب جانتے ہیں، رب کا معاملہ ہے. اور جی وہ کہنے لگی کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا بندہ تو اس کو کب سے چھوڑ کے چلا گیا ہوا ہے. اور ہم نماز، آپ مدرسے کی بات کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی انہیں نماز پڑھتے نہیں دیکھی. میں کیمرہ مین سے کہوں گی یہ ذرا تصویریں شو کریں کہ اہل ایمان والوں کے گھر یہ کتابوں کی کیا تک، اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو سدھو موسے والے کی تصویر تو کہیں نہیں لگی ہوئی، اگر میں اہل ایمان والی نہیں ہوں تو، ٹھیک ہے. تو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن اب آج کے بعد تہجد میں اللہ سے تیرا نام لے کے شکایت ضرور کروں گی. دیکھے گی دنیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ بڑے ہیں یا رجب. روؤں گی نہیں، آنسو نہیں بہاؤں گی تمہاری طرح، کیونکہ آنسو بہانے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوتی ہے. لیکن تکلیف بہت ہوئی اس بات پہ کہ آپ نے ایک با پردہ عورت کے اوپر یہ تہمت لگا دی کہ وہ فراڈن ہے اور ٹھیکیدار کے ساتھ مل کے وہ کام کر رہی ہے. ارے ثبوت تو لے دیتے، وہی ٹھیکیدار میرا شوہر ہے، وہ ٹھیکیدار ہی میرا شوہر ہے. کیوں؟ کیونکہ میں اپنے گھر میں کسی نامحرم کو برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ وہ میرے گھر میں آ کے کام کرے. میرے میاں ہی ٹھیکیدار ہیں اور مجھے چھوڑ کے چلے گئے. سب سے بڑا جھوٹ یہیں سے پکڑ لیں کہ وہ کہتا ہے جی اس کا بندہ تو چلا گیا چھوڑ کے، یہ تو ٹھیکیدار کے ساتھ مل کے گھر بنا رہی ہے اپنا. وہ ٹھیکیدار ہی تو میرا بندہ ہے. بات ہی ختم. اس سے آگے کیا کہوں؟ اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو. اور لعنت کا مطلب پتہ ہے کیا؟ اللہ کی رحمت سے دوری. ارے قرآن اٹھا کے پڑھیں تو صحیح ویر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اگر میں تمہیں دنیا میں ہر چیز آسائش، آرام، جنت بنا دوں تو یہ مت سمجھنا میں تم سے راضی ہوں، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو میں نے کافروں کو بھی دی ہیں. ہاں اس کے برعکس اگلی آیت، اس کے برعکس اگر میں تمہیں وہ چیز عطا فرماؤں جو کافروں کے پاس نہیں ہے تو سمجھ لینا تم افضل ہو. اور وہ چیز کیا ہے؟ ایمان، جو بن مانگے نہیں آتا. اور اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو پھر ہم بے پردہ سامنے نہیں آتے. بتائیے گا کہ بات کا آغاز کیسے ہوا؟ یعنی کہ آپ نے انٹرویو تو دے دیا سوشل میڈیا پر، یہ سوشل میڈیا پر آنے کا مقصد کیا تھا؟ پھر سوشل میڈیا پر میں نہیں آئی. مجھے پتہ ہے، میں آج اپنی غلطی ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ میں نے کیچڑ میں پتھر پھینکا، چینٹیں مجھ پر پڑی. میں تو آرام سے، یہ کسی نے میسیج کیا ٹک ٹاک پہ، ایک بھائی ہیں ان کو، وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہوگی، میں نہیں شو کرنا چاہتی، یا میری اسٹوڈنٹ تھیں یا کوئی ٹک ٹاکر، یا وہ ہو سکتے ہیں جنہوں نے پیسے دیے ہوں گے. انہوں نے کہا جی مدرسے کے بارے میں بھی پوچھیں کہ مدرسہ کہاں گیا. ٹھیک ہے، تو میں تو آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، نہیں بن رہا تو نہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو اپنی چھت پہ بیٹھی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے، رجب بھائی جس وقت کی بات کر رہے ہیں وہ تو کرائے پہ رہتے تھے، میں تو پھر اپنی چھت پہ رہتی تھی الحمدللہ. کہا گیا انہوں نے کہا کہ جی اگلے دن مجھے رات کو بھائی کا فون آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح میں نے آپ کی اسٹوڈنٹ سے نمبر لیا، مجھے صرف مدرسے کے بارے میں پتہ کرنا ہے کہ وہ چل رہا ہے کہ نہیں.
میرے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ بات کیا ہے کیا نہیں. میں نے کہا جی آ جائیں, 1000 بسم اللہ, میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیسا مدرسہ ہے, کہاں تک پہنچا ہوا ہے کہاں تک نہیں. بس یہ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں اپنی اس غلطی کو آپ کے پلیٹ فارم پہ ایڈمٹ کرتی ہوں کہ میں مانتی ہوں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا در چھوڑ کے اس کے بندے سے مانگنے گئی, اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. مجھے بندوں سے نہیں مانگنا چاہیے تھا رب کے ہوتے ہوئے, اور پھر اللہ کے بندے اس طرح ذلیل کرتے ہیں, میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. پھر وہ تو جو کر کے چلا گیا, لائیو آ کے چلا گیا, اس کا ایمان, لیکن جو عوام نے مجھے دکھایا نا, اللہ سے پائیں گے انشاءاللہ. آپ ایک دفعہ کسی پر, میں کہتی ہوں صبح سے ٹک ٹاک بھری ہوئی ہے, یہ وہ مکار عورت ہے, یہ وہ فراڈن عورت ہے, لعنت ہے اس پہ, لعنت ہے, لعنت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. لاسٹ پہ بتائیے گا, لوگ یہ بھی کمنٹس کر رہے ہیں کہ مطلب 2 لاکھ پیچھے اس نے ڈونیشن کھا جانی تھی. لاجک تو بنتا, لوگ پوچھیں گے کہ بھائی وہ امیر آدمی ہے, اس کے پاس گاڑیاں, گھر, فین فالوئنگ, سارا کچھ ہے, تو 2 لاکھ کے پیچھے اپنا ایمان خراب کیوں کرے گا؟ ویر آپ نے وہ دیکھا, اس کا پوائنٹ نوٹ کیجئے گا کہ رجب بھائی نے اپنے خود ہی کمنٹ میں کہا کہ جی جب میں نے ڈونیشن شروع کی تھی تو 50 میں نے اور 50 میری سسٹر نے دیا تھا, کیونکہ اس وقت میری اتنی ہی کیپیسٹی تھی. تو جب ان کی اتنی ہی کیپیسٹی تھی تب ان کے لیے 2 لاکھ بھی اتنا ہی ہوگا, بہت ہوگا. ٹھیک ہے, تو میں ابھی بھی یہی کہتی ہوں, میں نے یہ نہیں کہا کہ رجب نے کھایا, میں یہ نہیں کہوں گی. ٹھیک ہے, جتنا تھا میرے مدرسے میں لگنا تھا لگ گیا, بتا دیا کہ میں نے کسی کی شادی میں دے دیے تھے. ٹھیک ہے, لیکن الزام جو انہوں نے لگا دیا, اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا. یہ سارا معاملہ کس طرف جائے گا؟ اب ایک نئی سوشل میڈیا پر بحث شروع ہو گئی ہے, دیکھیں آپ کو بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں, اور بے شک تھوڑی کوانٹٹی میں, لیکن کچھ لوگ کریٹیسائز کر رہے ہیں رجب کو بھی. یہ کس طرف معاملہ جائے گا؟ ایک دوسرے کی عزت اچھالی جائے گی؟ نہیں ویر, دیکھیں رجب مجھے پکڑ کے چوراہے میں بھی لٹکا دے گا نا تو وہ تذلیل نہیں کر سکتا, میرا رب نہ چاہے. ٹھیک ہے, اگر میں آپ سے کہہ رہی ہوں, میں ایڈمٹ کرتی ہوں کہ میں کچھ لمحے تیری یاد سے غافل کیا ہوئی, اسی لمحوں کی سزا ہے کہ آج میں شرمسار ہوں. ٹھیک ہے, وہ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم رب کے لائن سے تھوڑا سا ہٹ کے دنیا میں پڑ گئے تھے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی سزا تو بنتی تھی, جو میں ایڈمٹ کر رہی ہوں. تو باقی بات یہ رہے گی کہ یہ کیسے ختم ہوگی. میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں, میں حلفاً کہتی ہوں کہ میں رجب بھائی کو معاف کرتی ہوں, اللہ واسطے معاف کرتی ہوں. وہ 4 لاکھ ہے, 5 لاکھ ہے, 6 لاکھ ہے, میرا معاملہ ختم. آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. اگر میں جھوٹی ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں مجھے اس کا اجر دے گا, جس کے لیے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دن رات رو کے معافی مانگ چکی ہوں اور مانگوں گی. فرسٹ آف آل مجھے تھریڈ کال آنی بند کریں, میں نے معاف کر دیا آپ کو, میں اب دوبارہ نہیں انٹرویو دوں گی, لاسٹ ہے یہ میرا. ٹھیک ہے, لیکن مدثر بھائی کے جو معاملہ آپ نے کلیئر کیا کہ جو اس کو کہا کہ لعنت ہو تیری شکل پہ, تخلیق کرنے والا مالک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا. اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر لعنت نہیں ہو سکتی, کیونکہ میرے رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اللہ آپ کو ہدایت دے. جی ناظرین, امید ہے کہ کافی باتیں جو ہیں کلیئر ہو گئی ہوں گی, لیکن میں یہاں پر اتنا کہنا چاہوں گا کہ رجب بھائی مومن آدمی ہیں یار. آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ماننے والے ہیں جو اپنے قاتل کو بھی شربت پلاتے ہیں. ایٹ لیسٹ یہ بہن ہے, میں پہلی بار ملا ان سے اور اسی ٹاپک پہ گفتگو ہوئی ہے, میں انہیں نہیں جانتا, لیکن جو وہ کہہ رہی ہیں آپ اس پہ ٹرسٹ کر لیں, یا اس طرح سے کردار کشی کرنا کسی عورت کی, آپ یہی دیکھ لیں کہ ان کے بچے بھی ہیں, کوئی رشتہ داریاں بھی ہوگی, اور بھی معاملات ہوں گے, محلے میں کہیں آتی جاتی بھی ہوئیں گی, کیونکہ آپ کی بات جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے, لوگ اس کو مانتے ہیں. میں ایک بات کہنا چاہوں گی. جی پلیز. کہ ایک لاسٹ بات وہ مجھے اچانک یاد آ گئی کہ رجب بھائی نے کل کہا کہ میں نے ایک آدمی سے راہ جاتے پوچھا کہ یہ باجی, تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو علان یہاں کہتی ہوں, میں یہاں بیٹھی ہوں, آپ میری گلی سے جہاں سے انٹر ہوئے ہیں نا, وہاں سے لے کے نیچے مزدور لگے ہوئے ہیں, کسی سے بھی میرے بارے میں صرف اتنا پوچھ لیجئے کہ یہ مدرسے, اگر وہ آپ کو یہ کہہ دینا کہ ہم نے بالکونی میں اس کی جھلک بھی دیکھی ہے, میں اپنا سر کٹوا دوں گی. میرے خیال سے پیچھے باقی کچھ نہیں جایا جاتا, تو کوشش کریں کہ کسی دن آئیں اور ملیں, ولاگ شلاگ کریں اور اس معاملے کو کسی سائٹ پہ لگائیں.